मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। पेश खिदमत है रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन में हाजिर है आपकी मेजबान सादिया सदफ। तमाम सुनने वालों को सादिया का पुरखुलूस आदाब। इस अंजुमन के रंग से वाकिफ हैं आप सब, ये अहले दिल के वास्ते ही एहतमाम है। अंजुमन का आगाज आईने के साथ। आज आईने में शामिल मौज़ूआत हैं यौम असातिज़ा और चैरिटी का आलमी दिन। सामीन, तालिब इल्मों की जिंदगी में असातिज़ा और किताबों का बड़ा अहम रोल रहा है, जिसके जरिए तालिब इल्म सारी दुनिया के फन, तहजीब और तमद्दुन से मालामाल होते हैं। हिंदुस्तान के तालीमी इदारों में यौम असातिज़ा बड़े ही तुज़ुको एहतशाम के साथ 5 सितंबर को मनाया जाता है। असातिज़ा भी इस मौके पर तुलबा के हक में दिल की गहराइयों से दुआएं करते हैं और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तुलबा भी अपने असातिज़ा के लिए खुलूस व मोहब्बत के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं और अपने नेक ख्वाहिशात और एहसासात का इजहार करते हैं। तुलबा के नशोनुमा में असातिज़ा का अहम किरदार हुआ करता है। पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा के दिन स्कूलों कॉलेजों में जश्न का माहौल नजर आता है। हिंदुस्तान में हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा आजाद हिंदुस्तान के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में मनाया जाता है। क्योंकि वो खुद भी उस्ताद रह चुके हैं, जब वो सदर बने तो उनके कुछ शागिर्दों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। ये सुनकर वो खुश हुए और उन लोगों के जज्बे की कद्र की और कहा कि अगर आप लोग मेरा यौम पैदाइश मनाना चाहते हैं तो इसे यौम पैदाइश के तौर पर नहीं बल्कि यौम असातिज़ा के तौर पर मनाएं, जिससे मुझे बेइंतहा खुशी होगी। असातिज़ा के तईं उनकी ये सोच इस बात की गम्माज़ी करती है कि उनको दर्स व तदरीस से किस कदर मोहब्बत थी। तब से ये दिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाने लगा। साथ ही सामीन, आज के दिन को चैरिटी के आलमी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में हमदर्दी के कामों की हौसला अफजाई करता है और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों की कद्र पर जोर देता है। बीमारी से बचने, जान बचाने, बच्चों की हिफाजत और कमजोर कम्युनिटीज की मदद के लिए खैराती इदारे अहम हैं। ये दिन उनके असरात के बारे में बेदारी पैदा करता है और हर किसी को शिरकत की दावत देता है। हमें याद दिलाता है कि कोई भी अमल चाहे कितना ही छोटा हो असर डाल सकता है। बस इस ख्याल के साथ एक दूसरे की मदद चाहे कपड़ों से करें या ग़िज़ा से या किसी भी चीज से, जिस तरह भी बन पड़े इमदाद करना है। गोया इमदाद के जज्बे का फरोग ही इस दिन का खास मकसद है। तो दोस्तों, ये था आईना और आईने की इन खबरों के साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में आइए सुनवाते हैं मंजरनामा में एक खास प्रोग्राम यौम असातिज़ा के मौके पर, जिसमें हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे डॉक्टर खालिद हुसैन साहब, शिक्षा रत्न याफ्ता। आइए उनको सुनते हैं। कोलकाता के संचयिता चैनल पर तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है। देखा न को हुक्कन कोई फरहाद के बगैर, देखा न को हुक्कन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। सामीन इकराम, कहा जाता है कि बच्चे की पहली तरबियतगाह माँ की गोद हुआ करती है। वो बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि उसे पालती है, उसकी परवरिश करती है और उसकी तरबियत भी करती है। यूं माँ वो पहली हस्ती है जो उस्ताद कहलाने का शरफ रखती है। फिर असातिज़ा किराम की निगरानी में फूल जैसे कोमल बच्चों की जिंदगी रोशनी हासिल करती है। इसी खूबी के एतराफ में मौलाना हाली ने कहा था कि माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक इनकी हक में तुम्हारी नेमत। बिलाशुबा माँ बाप की तरह ही उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ नरमी भी करता है और सख्ती भी।
ان کی ہدایتیں اور ان کی سیکھ سے ننھے ننھے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اور ایک دن یہی ننھے پودے سماج میں ایک تناور درخت کی مانند اپنی شناخت بناتے ہیں۔ گویا کسی بھی بچے کی ترقی میں اس کے استاد کی ترقی بھی شامل ہوتی ہے۔ استاد اور شاگرد کے اسی رشتے کے تناظر میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے تعلیمی میدان میں متحرک ایک ایسی شخصیت جو سرزمین مغربی بنگال کے لیے نشان فخر ہے، جس نے اپنے تدریسی کیریئر میں یہ کے بعد دیگرے ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ عوام اش اش کر اٹھی۔ میری مراد معروف شکشا رتن یافتہ ڈاکٹر خالد حسین صاحب سے ہے، جن کا تعلق شہر نشاط کے ایک مشہور اسکول سے ہے۔ خالد صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کولکاتہ کے اراکین کا میں مشکور ہوں کہ ٹیچرز ڈے کے تعلق سے منعقد ہونے والے اس باوقار تقریب میں مجھے موقع دیا۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ شکریہ۔ خالد صاحب، جیسا آپ کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوا ہے، تو یہ کیا مطلب آپ نے کیوں ڈاکٹری چھوڑ کر کے یہ پیشہ اختیار کیا؟ کسی ایسے واقعے نے آپ کو اس جانب مائل کیا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے اس واقعے کی بات کریں۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں طالب علم رہوں۔ اچھا۔ اور طالب علم رہنے کے لیے ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے یہ سب سے اچھا پروفیشن ہے۔ اس میں ہمیشہ پڑھنا پڑتا ہے، اپڈیٹ۔ تو اسی وجہ سے میں نے ڈاکٹری کو چھوڑ کر تعلیمی شعبہ میں آنے کا فیصلہ کیا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو کچھ دے کر سیکھ کر۔ یعنی آپ بچوں کے ساتھ بچے بن کر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ خالد صاحب، اپنی اچیومنٹ کے ساتھ کچھ اپنے انٹرسٹڈ فیلڈ پر بھی ہم سے گفتگو کریں۔ میرا شوق ہے کہ CWSN جو بچے ہیں ان کو بھی اوپر لایا جائے، اور گرلز اسٹوڈنٹ ہے ہمارے سماج میں، ان کی تعلیم کی طرف توجہ بہت کم تھی، تو گرلز اسٹوڈنٹ کو بھی بہت زیادہ تعلیم میں لایا جائے۔ CWSN کیا ہے سر؟ چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو مختلف طرح کی کمی کا شکار رہتے ہیں، جس کو ہم لوگ ڈیزیبلڈ چائلڈ کہتے ہیں۔ ڈیزیبلڈ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، ابھی نیا ٹرم آیا ڈفرینٹلی معذور بچے، ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے۔ تو اس طرح کے بچوں کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے ان کو، تاکہ وہ سماج کے مین دھارے میں آ سکیں۔ اچھا سر، ایک ٹرم ہے انٹیگریٹڈ ایجوکیشن، یہ کیا ہے؟ انٹیگریٹڈ ایجوکیشن یا اس کو انکلوسیو ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ جی۔ نئے نظام تعلیم میں کہا گیا ہے کہ تمام طرح کے بچے، چاہے وہ نارمل بچے ہوں یا جس کو ہم لوگ سو کال ایب نارمل کہتے تھے، یا ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے، ان دونوں طرح کے بچوں کو ایک ہی اسکول میں ایک ہی ساتھ ایک ہی ٹیچر کے ذریعے تعلیم دی جائے گی۔ تو اس طرح کا تعلیمی نظام جہاں پہ تمام طرح کے بچے تفریق کو ختم کر کے ایک ساتھ ان کو تعلیم دی جائے، اس طرح کے تعلیمی نظام کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ایجوکیشن یا انکلوسیو ایجوکیشن۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے ان کے اندر جو پیدا ہوتی تھی احساس کمتری، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے یہ؟ بالکل۔ اس طرح جب تمام بچے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی ذہنی نشوونما، مینٹل ڈیولپمنٹ، ایموشنل ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے ایک ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے۔ مجھے سر کی طرح بننا ہے، تو سر یہ بتائیں آج کتنے ایسے خواہش مند طلبہ ہیں جو استاد بننا چاہتے ہیں؟ بے شمار۔ ٹیچنگ یا درس و تدریس ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت عزت ہے، بہت وقت ہے، اور دل سے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ اپنے استاد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، اور بے شمار ہمارے استاد گزرے ہیں ان کے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس دوران ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کچھ بچے جو تعلیمی طور پر معذور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پڑھنے سے جی چراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچر کا سامنا نہ ہو، تو وہ کیوں بننا چاہیں گے ٹیچر؟ یہاں پہ بچے کی غلطی نہیں ہے، ٹیچر کی غلطی ہے۔ اچھا۔ ٹیچر نے بچوں کو صحیح لرننگ نہیں دیا، اس کے اندر ذوق نہیں پیدا کیا۔ ٹیچر کا مین کام ہے بچوں کے اندر تعلیم کا ذوق پیدا کرنا۔ بچے تعلیم سے جو بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو پہلے ٹیچر دور کریں، اس کو مین اسٹریم میں لائیں، اس کے بعد وہ بالکل نہیں بھاگیں گے۔ اچھا سر، یہ چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن کیا ہے؟ چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن، پہلے جو تعلیم تھا وہ ٹیچر سینٹرک ایجوکیشن تھا۔ جی۔ یعنی تمام طرح کا جو سلیبس ہے، کریکولم ہے یا انفراسٹرکچر ہے، یہ ٹیچر کی خواہش کے مطابق بنایا جاتا تھا۔ جی۔ لیکن یہ نظام زیادہ مؤثر نہیں تھا۔ موجودہ دور میں اس کو ختم کر کے چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا، یعنی اب جو موجودہ وقت میں سلیبس، کریکولم، بک یا جتنی انفراسٹرکچر یا جتنا پلاننگ بنایا جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کا نظام جس میں اسٹوڈنٹ کی خواہشات کے مطابق تعلیم کا جو انفراسٹرکچر بنایا جائے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن، اور یہ بہت مفید ہے تاکہ بچے اس جانب اپنی خوشی سے مائل ہوں۔ بالکل، تاکہ بچے شوق سے پڑھیں۔
سر آج ٹیچر ٹرم کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کی بجائے فیسیلیٹیٹر کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ٹیچر جو ٹرم ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر میں نیچر تمام طرح کی صفات رکھ دیتی ہے، اور ٹیچر کوئی انسان اس کو سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اچھا. سکھانے والا صرف سپر نیچرل ہے. ہر بچہ میں وہ تمام طرح کا کوالٹی موجود رہتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہنڈرنسز ہے، بیریئرز، تو اس کو ہٹا دی جائے تو آٹومیٹک اس کے اندر جو صفات ہے وہ ابھر کے آئے گا. اسی لیے اس طرح کا شخص کو ہم لوگ فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے والا، یعنی ایک جوہری کی طرح ہیرے کو تراشنا. بالکل بالکل، بہت اچھا. جی سر، ایگزامینیشن ورسز ایوالویشن، اس سلسلے میں بھی ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں. کوئی ٹیچر جب اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے تو اس نے اس کی پڑھائی کو کتنا سمجھا ہے نا، یہ اس کو جانچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ایویلویشن یا ایگزامینیشن. پہلے اس کو ہم لوگ ایگزامینیشن کہتے تھے، لیکن 1981 سے ہمارے ریاست میں ویسٹ بنگال میں ایگزامینیشن کو پرائمری لیول سے ختم کر دیا گیا ہے. اچھا. ابھی جو ہم لوگ بچوں کی تعلیمی جو صلاحیت ہے جی اس کو جانچنے کے لیے جو سسٹم کو اپناتے ہیں اس کا نام ہے، یہ جو ٹولس کو اپناتے ہیں اس کا نام ہے ایویلویشن. اچھا. اس میں کیا ہے، ایک خاص وقت میں نہیں ہوگا، ایگزامینیشن ایک خاص وقت میں ہوتا تھا، ہر 6 مہینہ میں، 6 ماہ میں، لیکن ابھی جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، روزانہ، ہر وقت، اور بغیر بولے ہوئے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر اس کا جانچ کرتا رہے گا، اور کوئی خاص سبجیکٹ نہیں بلکہ اس کا پورا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا ایویلویشن ہوتا رہے گا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جبکہ ایگزامینیشن ایک وقتی پروسیس تھا. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس طرح کا جو نظام ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچوں کا ایویلویشن کبھی بھی لے سکتے ہیں، یہ تو بتا کر کے نہیں ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، تو کچھ بچے یا زیادہ تر ابھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کوچنگ جوائن کرنا پسند کرتے ہیں یا ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ نے چونکہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوچنگ کی ضرورت تو بالکل نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے کہ موجودہ جو نظام بنایا گیا تعلیم کا، اس میں ٹیچر نے اگر صحیح سے تمام پیرامیٹر کو یوز کیا کلاس میں تو ایسے بچوں کو کوچنگ کی بالکل ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اگر بچوں کو کچھ پڑھایا گیا، اس کو وہ سمجھ میں بات نہیں آئی تو دوبارہ اس کو ریمیڈیل کوچنگ دیا جائے گا. اس کے لیے بہت سارا سسٹم ہے، بالکل ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اگر کوچنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ بچوں کی ناکامی نہیں ہے، یہ ٹیچر کی ناکامی ہے. سر، اپنے کامیاب شاگردوں کو دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شاگرد ہے جس کی مثال آپ دینا چاہیں گے؟ بہت خوشی ہوتی ہے اور تسکین ہوتا ہے دل کو. بے شمار شاگرد ہیں جنہوں نے مختلف فیلڈ میں، میڈیکل، انجینئرنگ اور ایڈمنسٹریٹو فیلڈ وغیرہ میں کامیابی حاصل کیا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر. ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دشواری تو زندگی کا حصہ ہے. جی، بہت ساری دشواریاں ہیں، لیکن ہم اگر دشواریوں کا ذکر کرتے رہیں گے جی تو ہم کبھی اچھا ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں. اس دشواری پہ کیسے قابو پایا جائے، جی، اس کو حل کرنے کے لیے جو سولوشنز ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. بالکل، کیونکہ آپ استاد ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ بچوں پر بھی پڑتا ہے. جی. ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہے کیا ہوا کی یہ میں دیکھتا نہیں. بالکل بالکل. یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے، نئی تعلیمی پالیسی 2020، اس کے کیا اثرات ہیں اسکولی نظام پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی؟ نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جی، جو ہمارے مرکزی حکومت میں سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو نافذ کیا ہے، تو یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی کو لایا گیا ہے اس میں بہت سارا پازیٹیو ہے، کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہے. تو اس کے بارے میں ابھی بھی ڈسکشن چل رہا ہے. جی، لیکن یک طرفہ طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی بالکل خراب ہے. اس میں بہت سارا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. آپ کو آج کا تعلیمی نظام کیسا لگتا ہے؟ کیا اس میں سدھار کی کوئی گنجائش ہے؟ تعلیم، ایجوکیشن ایک ڈائنامک سائنس ہے. اس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جی، نئی تحقیقات، نئی تحقیق ہوتی رہتی ہے، نئی باتیں سامنے آتی ہیں، پرانی باتوں کو ڈسکارڈ کیا جاتا ہے. تو موجودہ جو تعلیمی نظام ہے یہ بہت اچھا نظام ہے. اس لیے کہ اس نظام کو کسی ایک شخص نے نہیں بنا، یہ ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، مختلف اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے، ان کے مشورہ سے، ان کے لائحہ عمل کے بعد بنتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا تعلیمی نظام ہے اور ہمیشہ گنجائش رہتی ہے جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی، تو وہ بھی دور ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا تعلیمی نظام ہے اور ہر پالیسی میں تھوڑی بہت کمی رہتی ہے جی، جو پھر بعد میں اس کو یہ کیا، جیسے ابھی اسٹیٹ گورنمنٹ نیو ایجوکیشن پالیسی میں جو کچھ ان لوگوں کا آبجیکشن ہے اس کے بارے میں کام کر رہے ہیں، ہوگا اس کو ٹھیک. لیکن یہ ایک بہت اچھا پالیسی ہے میرے خیال میں. سر، نئے اور پرانے طرز تعلیم میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے اور یہ کس قدر مثبت ہے؟ پرانا جو حالات تھا جی، دنیا کا اس وقت جو سچویشن تھا، حالات وہ مختلف تھا، اس کے مطابق وہ تعلیمی نظام تھا. اور ابھی جو نیا حالات دنیا میں آ رہا ہے اس میں علیحدہ سچویشنز ہے. ابھی ڈیجیٹلائزڈ دور ہو گیا جی، تو ابھی دیکھیے گا آپ آن لائن ایجوکیشن جی، یا ہائبرڈ لرننگ وغیرہ آیا، تو ابھی کے لیے بالکل یہ درست ہے.
اگر ہم لوگ ابھی اسی پرانے نظام کو اگر قائم رکھیں گے تو تعلیمی ترقی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو وقت کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا. جیسا ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا، ایڈوکیشن ایز اے ڈائنامک سائنس. تو ڈائنامک سائنس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کے حساب سے ہم کو تبدیل ہونا ہوگا. کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. عصری تناظر میں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ استاد قوم کی تعمیر کر رہا ہے؟ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے کا بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ جب کسی بچہ سے پوری دنیا نا امید ہو جاتی ہے، کسی طالب علم سے پوری دنیا نا امید ہو جاتی ہے، دو شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے دل میں ان کے لیے امید کی کرن باقی رہتی ہے. ایک اس کی ماں، دوسرا اچھا استاد. تو اچھا استاد کبھی اپنے شاگرد سے ہارتا نہیں ہے. بالکل. اور اس کا کام ہے اگر شاگرد میں کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، دور کیا جائے، اس کو تعلیم کے حصول میں مدد کی جائے. جی سر، آپ تو ایک استاد بھی ہیں اور مشکل وقت کا سامنا آپ کو بھی رہتا ہے، تو ایسے میں کہ بچوں کو پڑھانے پر اس کا اثر نہ پڑے، آپ جو درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، بچوں کو وہ محسوس نہ ہو کہ آپ پریشان ہیں، آپ اس کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اس کو مینج کرنا ہوگا. اگر آپ نے ٹیچنگ کا پروفیشن کو چوائس کیا ہے تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی جو ذاتی پریشانی ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ میں آیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو. ورنہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو اس کو بیلنس کرنا ایک اچھے ٹیچر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا سر، ایک سوال اور ہے کہ محنتی طالب علموں کے لیے، ان کو درس و تدریس کرنے کے لیے، کیا آپ کی جو تعلیمی یا طریقہ کار کا جو ایک ہوتا ہے تعلیمی طریقہ کار کہ اس بچے پر محنت زیادہ کریں گے یا یہ اس کو تھوڑا سا اپلفٹ اور کیا جائے تو یہ کیا سے کیا ہو جائے گا، وہ کس طرح سے، مطلب کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق دنیا کے تمام ملکوں میں، چاہے وہ انڈیا کی طرح ڈیولپنگ کنٹری ہو یا امریکہ کی طرح ایڈوانس کنٹری ہو، ہر کلاس روم میں، چاہے وہ پرائمری کلاس روم ہو یا بہت یونیورسٹی کا کلاس روم ہو، ہر کلاس روم میں 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں: ایوریج، بلو ایوریج، ابو ایوریج، جس کو ہم لوگ گفٹیڈ چلڈرن بھی کہتے ہیں. اچھا. تو عام طور پہ ٹیچر ایوریج اسٹوڈنٹ کے مطابق لیسن پلان تیار کرتے ہیں. اچھا. لیکن اس میں 2 سیکشن کا اسٹوڈنٹ کو نقصان ہوتا ہے، بلو ایوریج اور ابو ایوریج. تو اچھا ٹیچر وہ ہے جو تینوں سیکشن کا اسٹوڈنٹ کے لیے لیسن پلان بنائے. تو اگر کوئی بچہ بہت اچھا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اور اچھا بنے. بالکل. تو اگر ٹیچر نے ایوریج اسٹوڈنٹ کو دھیان دیا تو اس کو تو نقصان ہو رہا ہے. تو اچھے ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تینوں سیکشن کے اسٹوڈنٹ کے لیے کام کرے تاکہ بلو ایوریج والا اوپر آئے اور جو ابو ایوریج ہے وہ اور اونچا جا سکے. ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ کو دشواریوں کا سامنا رہتا ہے، تو کن دشواریوں کا سامنا رہتا ہے؟ ہم لوگ گورنمنٹ اسکول میں ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر بچے ڈراپ آؤٹ رہتے ہیں یا ارریگولر اٹینڈنس. بہت سارے بچے ہیں جن کے گارجین غربت کی وجہ سے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو بچے اس طرح سے ان کا جو تعلیمی جو تسلسل ہے، ترقی کا جو تسلسل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہم لوگ کے لیے ایک ایشو رہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کے باوجود کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو دور کر کے بچوں کا جو ڈیولپمنٹ اس کی طرف دھیان دیا جائے. آج کا تعلیمی نظام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا اس میں سدھار کی کوئی گنجائش ہے؟ سدھار کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن سر یہ جو ایک مسئلہ ہے کلاس 8 تک سب کو پاس کرنا اور پھر 10 میں جا کر کے بہت سارے بچے اس ایویلویشن کے چکر میں، آپ نے ابھی گفتگو کی تھی ایویلویشن ورسز ایگزامینیشن پر، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلاس 10 تک آتے آتے کئی بچے اسپیشلی کچھ مخصوص طبقے کے وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں کس کی چوک ہے؟ اس میں سسٹم کی غلطی نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ان کی غلطی نہیں ہے. اگر اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے تو ٹیچروں کی طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے کمی ہو رہی ہے. جو کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے، اگر اس کو تمام پیرامیٹر میں سختی سے عمل کیا جائے تو بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ بچوں کو جو پاس فیل کا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے 8 تک بچے کمزور جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اگر کلاس 3 میں آج دیکھیں نا بہت ساری چیزیں اسکول پرووائڈ کر رہا ہے، ہر کچھ، کپڑے سے لے کر کے جوتے تک، تو مجھے نہیں لگتا یا ہمیں نہیں لگنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی کمی رہ جا رہی ہے یا کسی چیز کے لیے ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. پھر کیوں کچھ طبقے ہیں یا کچھ بچے ہیں جو جا کر کے فیل ہو جاتے ہیں آگے؟ ہم نے آپ سے کہا نا، اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی کمی ہے ٹیچروں کی یا 2 نمبر گارجین. تو ایسے گارجین ٹیچر کو اپنا لیسن پلان کو بالکل درست کرنا چاہیے، اور جو ان کا طریقہ تدریس ہے، میتھڈولوجی جو ہوا اس کو بالکل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور گارجین کے ساتھ لگاتار کاؤنسلنگ، ان کو بلا کر ان کو بچوں کے تعلق سے بتایا جائے، ان کو بیدار کیا جائے، ان میں اویئرنیس لایا جائے. اگر ایسا ہم لوگ کریں گے تو یہ نظام بالکل بہترین ہے.
कमी हो रही है हम लोगों की तरफ से। तालीमी निज़ाम के मुस्तकबिल के लिए आपकी उम्मीदें क्या हैं? हमें तो अपने मुल्क में तालीम का जो मुस्तकबिल है बहुत ताबनाक नजर आ रहा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हमारे यहाँ आला तालीम का जो अदारा है जी, उसमें बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपने देखा पिछले साल कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने है ना चंद्रयान को पहुंचा दिया है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। सर एक सवाल और है कि तकनीकी और समाजी तब्दीली के तनाजुर में आप क्या महसूस करते हैं? तकनीकी या समाजी तब्दीली दो मुख्तलिफ शय है। समाज में भी हमेशा तब्दीली होती रही है, टेक्निक भी हमेशा तब्दील होता रहा है जी। दोनों को बैलेंस करके ही हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसका असर भी तो पड़ता है तालीम पर। तालीम पे असर पड़ता है, लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव पहलू में जाएंगे तो बेहतर नहीं होगा। हम लोग को पॉजिटिव की तरफ देखना है कि इसमें कौन कौन सा एडवांटेजेस है, इसका क्या मेरिट्स है, उसको अपना के हम लोग तालीम का मय्यार को और ऊपर ले जा सकते हैं, समाज को और हम लोग तरक्की की जानिब ले जा सकते हैं। जी सर एक सवाल और है, एग्जाम वर्सेस एवेल्युएशन, इस पर भी कुछ गुफ्तगू करें। बच्चों को टीचर ने कुछ पढ़ाया जी, बच्चे की समझ में कितनी आई, बच्चे ने कहाँ तक उस लेसन को समझा, इसको जज करने का जो बहुत सारा तरीका है उसमें से एक तरीका है इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन। तो पहले इसको हम लोग एग्जामिनेशन कहते थे। माहिर तालीम ने जी ये महसूस किया है कि वो जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था जी, ये बच्चों का जो नफ्सियात है उसके मुताबिक नहीं है, इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज था, तो उसको डिस्कार्ड करके अभी लाया गया है इवेल्युएशन का सिस्टम। जी, इवेल्युएशन में बच्चों का इवेल्युएशन के जरिए हम लोग उसका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसको हम लोग मालूम करते हैं। अगर उसमें कुछ कमी रही है तो उसको दोबारा रिमीडियल कोचिंग देकर उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन बहुत ही जरूरी है, और एग्जामिनेशन को जो खत्म किया गया उसकी बहुत सारी वजह है जी। जैसा कि हमने कहा कि 1981 में हमारे रियासत से एग्जामिनेशन का सिस्टम को प्राइमरी लेवल में खत्म कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनेशन के साथ हमेशा एक फियर फैक्टर लगा रहता है, घबराव, परेशानी, खौफ का माहौल। जैसे ही एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर होता है किसी स्कूल में, बच्चे, उसके गार्जियन, टीचर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाते हैं। और फियर के साथ, खौफ के साथ अगर कोई चीज हो तो वो सही नहीं होता है। तो माहिर तालीम ने इस बात का फैसला किया कि सबसे पहले बच्चों के जहन से खौफ को हटाना है, प्रेशर को हटाना, उसके बाद उसका जांच। तो ये जो इवेल्युएशन है इसके साथ फियर फैक्टर नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन के साथ फियर फैक्टर, इसीलिए टीचर जो है वो फैसिलिटेटर बन गया। बिल्कुल। कोई ऐसा अहम सबक बताएं जो आप चाहते हैं कि आपके तुलबा आपके बाद भी उसे याद रखें? सबसे बड़ी चीज तलबा के अंदर में मुल्क से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत जी सिखाना जरूरी है। 2 नंबर, तलबा समाज के लिए फायदेमंद हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो वो अपने फैमिली, अपने हालात को, स्टैंडर्ड को ऊपर नहीं करे, बल्कि समाज ने जिसने उसको डॉक्टर बनाया है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है। या कोई ऑफिसर बन जाए तो उनकी जिम्मेदारी है कि समाज के लिए वो कंट्रीब्यूशन करे, मुल्क के लिए वापस करे उसको। तो हर इंसान को जो जिस जगह है उस हैसियत से अपने वतन के लोगों को, अपने करीब के लोगों को हेल्प करना, यानी अपने मुल्क के लिए खुद को वक्फ करना। बिल्कुल बिल्कुल। बतौर टीचर आप ये बताएं कि एक उस्ताद में किन औसाफ का होना जरूरी है? सबसे पहले तो वक्त का पाबंद होना। बिल्कुल। 2 नंबर, बच्चों के लिए वो रोल मॉडल होता है। उसलिए उस्ताद को हर अमल, चाहे वो चलने का अमल हो, बात करने का अमल हो, रास्ता में जाए, हर अमल में एहतियात जरूरी है। उसलिए कि उसको सब लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट खास तौर पे किस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा है, किस तरह से वो लिबास पहन रहा है, उनका तर्ज अमल क्या है, तरीका कार क्या है। तो उस्ताद या टीचर का जो पेशा है ये एक बहुत ही अहम पेशा है। उसलिए कि उनके ऊपर में बहुत ज्यादा कड़ी नजर है तमाम लोगों की। तो टीचर को अपने स्टूडेंट के सामने हमेशा एक रोल मॉडल के तौर पर रहना चाहिए। अच्छा सर, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आज के इस डिजिटल अहद में जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, जमाना इतना तेज रफ्तार हो चुका है, तो कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि टीचर की इज्जत में कोई कमी आई है, या बच्चे मतलब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते टीचर को? जब तक क्लास है उसके बाद से। आपकी बात से मौजूद के साथ हम इत्तेफाक नहीं करेंगे जी। है ना। टीचर की जितनी पहले इज्जत थी आज भी है। शर्त यह है कि टीचर अच्छा हो, उसने स्टूडेंट को दिया हो। तो आज भी हमारे समाज में, हमारे कौम में, हमारे मुल्क में टीचरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तभी तो आप टीचर्स डे मना रहे हैं।
بالکل ٹیچر کی عزت ہو رہی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، وہ ٹیچر کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ٹیچر نہ آئے. وہاں پر ٹیچر کی غلطی ہے، ٹیچر نے اس بچے کو اس لائق نہیں بنایا. اگر بچہ ناکام ہوتا ہے تو بچہ کی ناکامی نہیں ہے، ٹیچر کی ناکامی کا بھی خوف ہوتا ہے، کچھ سبجیکٹس کا بھی خوف ہوتا ہے، خاص طور پہ میتھس کا. جی بچے بہت ڈرتے ہیں. سائنس اور میتھس یہ دو سبجیکٹس ایسے ہیں جو بچوں کو کہیں نہ کہیں ابھی بھی خوف کے اثار میں لے کر ہیں. دراصل آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. بے شمار محققین نے خاص طور پہ میتھ کے بارے میں، جی میتھ کا، سائنس کا جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو بے شمار لوگوں نے ریسرچ کیا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد لوگ اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ میتھ میں یا اس طرح کا جو سبجیکٹ ہے اس میں جو کمی ہوتی ہے، بیکورڈنیس ان میتھمیٹکس، اس کی کچھ خاص وجہ ہے. ایک نمبر بیڈ ریومر اباؤٹ میتھمیٹکس. میتھمیٹکس کے بارے میں بیڈ ریومر. ہسٹری کا ٹیچر ہسٹری پڑھانے آتا ہے، وہ کہتا بچوں کو ہسٹری تو آسان ہے، تم لوگ میتھ میں محنت کرو. گارجین، ماں باپ بچوں کو ہمیشہ میتھ اچھا رکھو. ڈاکٹر کے پاس، کہیں بھی میں سماج میں جہاں جا رہا سب لوگ اس کو مشورہ دے رہے میتھ، تو اس کے ذہن میں ایک بلاکیج، میتھ، ایک فیئر فیکٹر آ گیا میتھ کے بارے میں. علم ریاضی تو ایسی چیز ہے جو بچہ پوری زندگی میں اس کو زیادہ اپلائی کرتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے کسی سبجیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو، ٹیچروں کو خاص طور پہ کسی سبجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ بچوں کو پریشر نہیں دینا چاہیے. اچھا. میتھ میں تو بے شمار لوگ ہیں ہمارا ملک میں. آریہ بھٹ، بڑے بڑے اس زمانے میں اینسنٹ پیریڈ میں اتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشین ہوئے. دنیا میں آج تک ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. جی. ابھی بھی بے شمار بڑے بڑے میتھمیٹیشین ہیں. تو کسی خاص سبجیکٹ کو کے اوپر میں زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو زیادہ اچھا کرنا ہے. ہم نے آپ سے کہا نا ایگزامینیشن میں کیا ہے